बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करने चले हैं कि जिन्नात किन किन लोगों को तंग करते हैं, ये किन लोगों को परेशान करते हैं। याद रखिएगा, जिन्नात 4 किस्म के लोगों को परेशान करते हैं। जिन्नात हमेशा 4 किस्म के लोगों को परेशान करते हैं, इनके अलावा जिन्नात किसी और को परेशान नहीं करते। अब आप जो जिन्नात से बचना चाहते हैं, जिन्नात के परेशान होने से बचना चाहते हैं, वो इन चारों फील्ड से बचने की कोशिश करें। जिन्नात आप लोगों को परेशान नहीं करेंगे। वो 4 इंसान ये हैं। सबसे पहले वो आमिल, जिन्नात ज्यादा उसको परेशान करते हैं। वो आमिल जो अमल करने की कोशिश कर रहा है लेकिन अमल को मुकम्मल और मजबूत तरीके से नहीं कर रहा, या वो बिना उस्ताद के काम करने की कोशिश कर रहा है। और वो आमिल जिन्नात को पे हैवी होने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसके पास इतनी ताकत नहीं है, इतनी कुव्वत नहीं है कि वो जिन्नात पर हैवी हो जाए। ऐसे मसाइल पे आकर जब जिन्नात आमिल पर हैवी हो जाते हैं तो फिर जिन्नात उस आमिल को परेशान करना शुरू कर देते हैं, और यहाँ तक कि वो अपना पूरा जोर आजमाते हैं। और फिर एक के बाद दूसरा आता है और फिर दूसरे के बाद तीसरा आता है। इसी तरह वो एक के बाद दूसरा आकर अपने जोर आजमाई करते रहते हैं और वो उस आमिल को परेशान करते रहते हैं। बहुत से आमिलों को तो इस अंदाज से परेशान करते हैं कि जनाब वो बेचारे दिमाग से फारिग हो जाते हैं। उनके जहन का उनकी जो जहनी कैफियत है, उनकी जहनी कैफियत को चेंज कर देते हैं। हाँ, बहुत परेशानी का सामना फिर उनको करना पड़ता है। तो मैं उन आमिल हजरात से गुजारिश करूंगा कि जो बिना उस्ताद के आमिल बनने की कोशिश कर रहे हैं वो ऐसी गलती कतई नहीं करिएगा। आमिल बनने के लिए बहुत जरूरी है कि ऐसा उस्ताद पकड़ें जिसके जरिए एक बेहतरीन और कामयाब उस्ताद पकड़ें, जो एक इस काम को करते हुए एक अपनी जिंदगी को कामयाब गुजार चुका, उसके मुताबिक ऐसे उस्ताद को पकड़ें और उसके बाद फिर अमल करें। अमल करते हुए कोई भी मसला पेश आएगा तो आप अपने असातिज़ा इकराम से हायरिंग लीजिए और फिर उस अंदाज से करते रहें तो एक बेहतरीन आमिल बन सकते हैं। और आमिल बनने के लिए जरूरी ये भी है कि बंदे के अंदर इतना जिगरा, इतना दिल, उसके अंदर उसका दिल इतना बड़ा हो कि अगर पहाड़ों को भी उसके दिल में समाना चाहें तो समा सकें। उसका दिल इतना मजबूत हो कि अगर वो पहाड़ों से भी उसको टक्कर दी जाए तो वो पहाड़ों को भी रेजा रेजा करने की अपने अंदर ताकत, हिम्मत, जुस्तजू रखता हो। आमिल का होना ऐसा जरूरी है। जो डरने वाला हो, जो कमजोर दिल वाला हो, जो कमजोर जहानत रखने वाला हो, कमजोर दिल रखने वाला हो, वो कतन आमिल बनने की कोशिश ना करे। अगर वो आमिल बनने की कोशिश करेगा तो यकीनन वो फिर जिन्नात के फंदे में आ जाएगा और फिर वो जिन्नात उस पर इतने हैवी होंगे कि उसको परेशान करते रहेंगे। फिर यहाँ तक कि हमने देखा है उन साथियों को कि वो परेशान होने के बाद पूरी जिंदगी पागलों की तरह फिर जिंदगी को गुजारते हैं। पूरी जिंदगी उनकी पागलों की तरह गुजरती है। फिर तो लिहाजा मैं दरख्वास्त करूंगा उन आमिल हजरात से जो काम करना चाह रहे हैं लेकिन जनाब इतनी अहमियत, इतनी ताकत या इतना अच्छा उस्ताद, बहुत से ऐसे होते हैं आमिल, वे भी देखने में आया है कि वो जहानत भी रखते हैं, इल्म भी इतना उनके पास है, अगर वो उसको वजूद दें तो एक बेहतरीन आमिल बन सकते हैं। और उनके पास दिल भी बड़ा है, उनके पास सारी चीजें मौजूद हैं। हाँ, वो मजबूत हैं अपने इरादे और अज़म और अपने किरदार के अंदर वो अपने मजबूती से काम कर रहे हैं, लेकिन उनको उस्ताद अच्छा नहीं मिल रहा। अब जब उस्ताद अच्छा नहीं मिलेगा वो आमिल बनेंगे। बिना उस्ताद शागिर्द को जिन्नात फिर अपने काबू में ले लेते हैं और फिर वो परेशानी का शिकार होते हैं। तो ऐसे आमिल हजरात से मेरी गुजारिश है, जो बनना भी चाहें वो पहली बात मजबूत उस्ताद पकड़ें। वो उस्ताद पकड़ें जिस उस्ताद ने अपनी जिंदगी में किया हो और आप उसको करते हुए देख रहे हो कि वो मुसलसल कामयाबी की तरफ गामजन है और उसकी हकीकत आपके सामने हो। फिर उस उस्ताद को पकड़ें और उसके बाद आप अपना अमल शुरू कर दें। तो लिहाजा मैं भी आपसे ये दरख्वास्त करूंगा, जब मैंने शुरू किया तो पहले 2 उस्ताद मेरे जो थे, मैंने एक पिछले अपनी सारी कारगुजारी सुनाई है कि मेरी किस तरह शौक हुआ, किस तरह मैंने अमल किया।
تو پہلے جو دو استاد تھے وہ بالکل ایسے تھے کہ جو استاد تھے نہیں لیکن استاد بننے کی کوشش کر رہے تھے، استاد بننے کے قابل تھے نہیں لیکن استاد بننے کی کوشش کر رہے تھے، اور میں نے ان کو استاد بھی سمجھا تھا اور میں نے عمل بھی شروع کیا تھا۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ نہ مجھے کوئی چیز نمودار ہوئی، نہ میں ان سے کوئی کام لے سکا، اور وہ بات ادھر ہی رہ گئی۔ اللہ نے پھر ایک اچھا اور بہترین اور مضبوط استاد دیا، اس کے تحت کام کیا تو اللہ نے کامیابی دی۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو جنات جن کو پریشان کرتے ہیں، وہ ہے جن سے شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر ان سے کوئی ایسا کام ہو جائے جس کی وجہ سے جنات پریشان ہو یا جنات کو تکلیف پہنچی ہو، تو اس موقع پر بھی جنات ان کو پریشان کرتے ہیں، اس بندے پر جنات ہیوی ہو جاتے ہیں۔ سنو توجہ سے، شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر جنات کو پریشان کیسے کیا جاتا ہے، یہ توجہ سے سننا۔ شعوری طور سے مراد یہ ہے کہ مثلا آپ کو پتا ہے کہ بھئی یہاں اس آبادی میں، یہاں اس گھر میں یا اس محلے میں جنات کا بسیرا ہے، اور آپ نے وہاں جا کر پیشاب پخانہ کر دیا، یا کہ آپ کو پتا ہے کہ جناب یہاں جنات ہے، اس درخت میں جنات ہیں، آپ کو فائنل پتا ہے، اور آپ نے وہ درخت کاٹ دیا، ان کی آبادی کی جگہ کو آپ نے گرا دیا، یا جس کمرے میں رہتے ہیں آپ نے اس کو یعنی کہ ختم کر دیا، اس کو گرا دیا، یا جناب آپ وہاں جا کر اچانک سے رہنا شروع ہو گئے، اور رہنے کے بعد مثلا آپ کا گھر تھا، میں مثال دے رہا ہوں، آپ کا گھر تھا اور آپ اس گھر کے اندر یعنی کہ رہتے تھے، آپ نے کنٹری چینج کی، آپ نے شہر چینج کیا، آپ نے علاقہ چینج کیا، آپ کی دوسری جگہ گھر تھا، آپ وہاں چلے گئے، اس گھر کو پیچھے چھوڑ گئے۔ اب جب اس گھر کو آپ نے پیچھے چھوڑ دیا تو آپ جناب کوئی 2 4 5 ماہ کے بعد آتے ہیں اپنے گھر میں واپس، جس طرح گاؤں والے اکثر شہر چلے جاتے ہیں، تو اب 4 5 ماہ کے بعد آپ واپس اپنے گھر آ رہے ہیں، اور آنے کے فوری بعد آپ گھر کے اندر اسی طرح رہ رہے ہیں، تو اس طرح بھی یہ جنات کا بسیرا، میری بات سن لیں یہ توجہ سے، میں نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ جنات ہر اس گھر میں آ سکتے ہیں جہاں مکمل اندھیرا ہو، روشنی نام کی کوئی چیز نہ ہو، ہر اس گھر میں وہ رہ سکتے ہیں، ان کو حق ہے وہاں رہنے کا کہ جہاں جناب کوئی انسان نام کی چیز نہ آئے۔ 40 دن کم از کم اس گھر کو ایسا گزر جائیں کہ اس میں اندھیرا بھی ہو، کوئی انسان نام کی چیز نہ آئے۔ جس گھر میں 40 دن گزر جائیں وہاں جنات حق رکھتے ہیں اپنی رہائش کرنے کا، وہاں وہ رہائش کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ نے کئی 40 دن گزار دیے تو وہ وہاں رہ رہے ہیں، ان کے بیوی بچے، ان کے خاندان، ان کی فیملی، ان کا کھانا پینا، ان کا نشست و برخاست، سارے معاملات آپ کی جگہ میں ہو رہے ہیں، اور اب آپ آ کر ان کو اگر پریشان کریں گے تو وہ یقیناً آپ کو پھر اس کے مقابلے میں پریشان ہی کریں گے۔ تو ایسے موقع پر بھی بھائی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو سیٹل رکھیں۔ مثلا میں نے پہلے بھی مثال دی ہوئی ہے، آپ اپنے گھر میں آنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو آنے سے 2 4 دن پہلے وہاں چراغاں کرو، وہاں بلب بلاؤ، تھوڑی سی آنا جانے کی ترتیب بناؤ، تاکہ جنات کو پتہ چل جائے کہ یہاں انسان آنے والے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک اور بتا دوں، یہ جنات انسان سے بہت ڈرتے ہیں، یہ جنات انسان سے اتنا ڈرتے ہیں جتنا انسان جن سے ڈرتا ہے، اتنا یہ جنات انسان سے ڈرتے ہیں۔ اور دوسری بات، یہ جنات اندھیرے سے محبت کرتے ہیں اور روشنی سے یہ گھبراتے ہیں۔ تو جب اندھیرا ہے، جس طرح ہم اندھیرے سے گھبراتے ہیں، یہ اندھیرے سے محبت کرتے ہیں، اندھیرے میں رہنا پسند کرتے ہیں، اور روشنی سے یہ گھبراتے ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ نے جب اتنے دن چھوڑے ہوئے ہیں تو آپ ان مکان، اس اپنے محل یا کوئی بھی چیز ہے اس میں تھوڑا سا چراغا کریں اور تھوڑی سی چہل قدمی کریں، 2 4 دن یعنی کہ وہاں رہنے کی ترتیب تھوڑا آہستہ آہستہ وہاں رہنے کی کوشش کریں، آہستہ آہستہ وہاں کی ترتیب بنائیں۔ لیکن اگر آپ اچانک بنائیں گے تو پھر آپ کو مسئلہ درکار ہوگا۔ دوسرا لاشعوری طور پر سنو، یہ ہے مثلا دوسری نوعیت یہ ہو سکتی ہے، مثلا ایک جگہ ہے، ایک سوراخ ہے، یا کوئی جگہ ایسی ہے جہاں یعنی کہ آپ جا رہے ہیں، مثلا دیہات میں، کھیت میں، کیار کے اندر آپ جا رہے ہیں، اور آپ ایک جھاڑی کے قریب وہاں پیشاب کرنے بیٹھ گئے، وہاں پخانہ کرنے بیٹھ گئے، یا آپ نے کوئی ایسی اور چیز کر لی، مثلا یا کوئی جگہ ایسی ہے کہ جیسے میں نے پہلے مثال دی، کوئی درخت کھڑا ہوا ہے، آپ نے وہ کاٹ دیا ہو، یعنی کہ آپ کو یعنی کہ وہاں جنات کا بسیرا ہو اور آپ نے وہ کام کر لیا ہو،
تو ان چیزوں میں بھی جنات آپ کو پریشان کر سکتے ہیں۔ بہرحال میں آپ کا زیادہ ٹائم ضائع نہیں کرتا، ہم تیسرے بندے پر جاتے ہیں۔ وہ تیسرا شخص کون سا ہے جس پر جنات ہیوی ہوتے ہیں؟ پہلا شخص ایک عامل جو بنا استادہ ہو یا اتنا قابل نہ ہو اور عامل بننے کی کوشش کرے، یا اس کے پاس قابل استاد نہ ہو اور وہ عامل بننے کی کوشش کرے، تو اس عامل پر بھی جنات ہیوی ہو سکتے ہیں۔ دوسرا، شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر انسان سے کوئی ایسا کام ہو جائے جس سے جنات پریشان ہوں، تو اس موقع پر بھی اس انسان کو، اس متعلقہ انسان کو جنات پریشان کرتے ہیں اور پریشانی کرنے کا حق بھی وہ رکھتے ہیں۔ نمبر 3، یہ جنات کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں مثلا جو عاملوں کے ہاتھ چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، تو بعضی دفعہ یہ عامل ان کو غلط استعمال کر جاتے ہیں، مثلا تعویذات کے ذریعے یا کوئی کسی کا غلط کرنے کے لیے وہ ہیوی کر دیتے ہیں، وہ فورسن ان سے وہ کام کرواتے ہیں، کیونکہ وہ عامل کے ہاتھوں چڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو قابل عالم ہو اس سے یہ کام ہوتا ہے، جو قابل نہیں ہو، عام ہو، تو وہ تو کچھ نہیں کر سکتا بیچارہ۔ ہاں، تو قابل عامل ہیں جو وہ دوسرے کو پریشان کرنے کے لیے جنات کو ہیوی کر سکتے ہیں، تعویذات کے ذریعے، سایہ کے ذریعے اور دوسرے مسائل کے ذریعے۔ یہ ایک وہ شخص جو عامل بن رہا ہو، دوسرا وہ شخص جو شعوری یا لاشعوری طور پر جنات کو پریشان کرے، تیسرا کسی عامل کے ذریعے اس پر ہیوی کیا جاتا ہے، وہ بھی پریشان کرتا رہتا ہے۔ نمبر 4، چوتھی، خوبصورت لڑکی یا خوبصورت عورت پر جنات مسلط ہو جاتے ہیں۔ سنیں یہ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ میری بات توجہ سے سنیے گا، ہر خوبصورت لڑکی پر، ہر خوبصورت عورت پر جنات سوار نہیں ہو سکتے۔ ہاں، یہ بات ضرور یاد رکھیے گا۔ جنات اتنی بھی طاقت نہیں رکھتے کہ جس کو چاہے پکڑ لیں، جسے چاہے پریشان کر لیں، اتنی طاقت وہ نہیں رکھتے۔ جنات اسی وقت طاقت رکھتے ہیں جب کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی زیادہ طور پر کرتا رہے اور اپنی دیکھو مسنون دعائیں، اللہ کے نبی نے موقع محل کی مسنون دعائیں بتائی ہوئی ہیں، مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ہاں، مثلا آپ واش روم کے اندر جا رہے ہیں، واش روم کے اندر جنات کا بسیرا ہوتا ہے، میں نے پیچھے ایک ویڈیو میں بتایا ہے جنات کی کن 11 جگہوں میں رہتے ہیں، میں نے وہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے، آپ اسے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کن 11 جگہوں میں جنات رہتے ہیں۔ تو آپ کو چاہیے ان 11 جگہوں کا اہتمام کریں۔ مثلا آپ کہیں بھی، مثلا آپ واش روم میں جا رہے ہیں، دعا پڑھ کے جائیں۔ ہاں، آپ گھر میں داخل ہو رہے ہیں، دعا پڑھ کے داخل ہوں، تو انشاءاللہ العظیم جنات اور اناثے وغیرہ سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اور اگر آپ اپنے آپ سے وہ عورتیں، وہ میری بہن بیٹیاں، ان کے لیے میں بتا رہا ہوں جو جنات کا شکار ہوتی ہیں، وہ خوبصورت عورتوں اور خوبصورت لڑکیوں پر عاشق ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ ان کو پریشان کرتے رہتے ہیں، اور ان کی ہر لڑکی اور ہر عورت پر ہمت نہیں ہوتی، اسی لڑکی اسی عورت پر ہمت ہوتی ہے جو زیادہ یعنی کہ زیب و زینت کر کے اور لوگوں کے سامنے پھرنے والی ہو اور پردے کا بھی خاص خیال نہ رکھتی ہو اور جناب اللہ کی نافرمانیاں زیادہ کھلے طور پر کرنے کی کوشش کرتی ہو، اس پر وہ جنات ہیوی ہو جاتے ہیں۔ سنیں توجہ سے، جو میری بہن بیٹی نماز پڑھتی ہے، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے، اس کو جنات اس سے ڈرتے ہیں، میں یہ بات فائنل بتا رہا ہوں، اس کے قریب کہاں سے آئیں گے۔ تو لہٰذا یہ 4 ہیں۔ اب اذان بھی شروع ہو چکی ہے، باقی انشاءاللہ بعد میں کریں گے کبھی موقع ملا۔ لہٰذا یہ 4 شخص ہیں جن پر جنات ہیوی ہوتے ہیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو بھی دبائیں، سبسکرائب بھی کریں، یعنی اس لال بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔